बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से मुख्तसरन बात करूँगी और बात करूँगी एक नए केस के हवाले से। तो सबसे पहले हम आपके गोश गुजार करते हैं कि आपने हमारे जब भी व्लॉग देखे हैं तो हमने चर्ब ज़बानी या चाट मसाला डाल के चीज़ें आपके सामने सनसनी फैलाने वाली नहीं बयान की। मनोअन जो चीज़ हुई वो हमने आप तक पहुंचाई है। जब जब अदालतों की तारीख़ हुई है वो हमने आपको तारीख़ बताई है, और जो भी कुछ अदालतों में अगर समाअत होती है या किसी की गैर हाज़िरी की वजह से तारीख़ होती है तो वो हम आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन, बात करूँगी एक ख़ातून की जो अपने हवास खो चुकी हैं और इतनी हवास बाख्ता हैं कि वो हर एक को काट खाने को दौड़ रही हैं। आपको याद होगा कि 4 अप्रैल के हवाले से हमने आपको बताया था ट्रायल कोर्ट में समाअत है। उस डिसीजन के बाद जो जनाब उमर सयाल साहब ने हाई कोर्ट में लिया है और उन्होंने कहा है कि ट्रायल चलना चाहिए, तो हमने आपको यही बताया था कि यही एक्सपेक्टेशन है कि 4 अप्रैल को अगर ट्रायल चलता है इलियास मेमन साहब की अदालत में तो 5 वो लोग जो गैर हाजिर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके हवाले से कोई फ़ैसला आए कि उनके शनाख्ती कार्ड को उनके हवाले से कोई फ़ैसला आए कि उनके शनाख्ती 5 लोग जो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, तो अगर समाअत होती है तो उनके हवाले से कोई फ़ैसला आए कि आया उनका शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को जो है सील किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। एक हमने आपको यही बताया था, और दूसरा बताया था कि अगर समाअत होती है तो मुल्ज़िमा नूर बीबी जो है उनकी ज़मानत पे बात होगी। इससे ज़्यादा हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था, ना ही ज़हीर गैंग के सोशल मीडिया सेल जो रोज़ाना एक मंडी सजा के बैठता है उसके हवाले से हमने 4 अप्रैल के लिए कुछ नहीं कहा था। तो वो जो एक ख़ातून बेचारी नफ्सियाती मरीज़ अपने हवास खो चुकी है, वो काट खाने को दौड़ रही है और कम्युनिटी पे अजीब अजीब बातें लगा रही है कि लोगों ने ये कहा था, झूठे यूट्यूबर। तो नाज़रीन, हाथ कंगन को आरसी क्या है? कोई चीज़ भी जो है ना आपकी पहुंच से दूर नहीं है। आप हमारे या दीगर वो तमाम यूट्यूबर्स जो मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, आप उनके सबके जाके व्लॉग चेक कर लीजिए। उनके व्लॉग्स में 4 अप्रैल के हवाले से सोशल मीडिया गैंग जो है उससे मुतालिक कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया कि अगर समाअत होती है तो ये हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ में तिनका, तो कज़्ज़ाबा जो है उसकी वैसी रातों की नींद हराम हुई हुई है। और अब जब से पता चला है कि मग़वी कमसिन बच्ची अदालत आएगी 15 अप्रैल को, और वो इंकशाफ करेगी कि इनके जो है ना दिमाग की रगें फटने वाली हैं। जो इन्होंने उस बच्ची पे जुल्म किया, जिस तरह से मुंह पे तमाचे मार के उसको लाल जोड़ा पहनाया गया, उसको नशावर अद्वियात दी गई, बहाने से घर से बाहर बुलाया गया, आइसक्रीम खिला के उसको अगवा करके यहाँ से ले जाया गया। नाज़रीन, अगर कोई ये प्यार मोहब्बत की शादी होती तो लड़की अकेले जाती है, अमूमन पूरी माली टब्बर उठकर नहीं आता उसे कराची में लेने। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंकशाफ होगा। 15 तारीख़ आने दें, हमें भी इंतज़ार है, आपको भी। बस दुआ यही है कि उस दिन जज भी मौजूद हो और वकीलों के भी पेट में कोई दर्द ना हो, और समाअत हो और बच्ची को तलब किया जाए, तो फिर होगा दम दमादम मस्त कलंद। हमसे ज़्यादा इंतज़ार जो है सोशल मीडिया गैंग को है, क्योंकि जो उन्होंने किया, जो जामे शीरी पिलाया और जो कुछ किया, जहाँ जहाँ से माल बटोरा, वो सब निकलने का वक्त आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि जितना इन्होंने माल जमा किया है इस मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद पूरी दुनिया से, इंशाअल्लाह ताला वो सारा माल इनका थाने कचहरियों में निकल जाएगा। अब बात करूँगी नाज़रीन एक और बच्ची के केस के हवाले से। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बात पे खुश हूँ या रोऊं कि लोग जो हैं वो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं और लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप कमसिन बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और लाहौर से हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये केस जो है फॉरवर्ड किया है और कहा है कि आप जो हैं बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रही हैं तो इस बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाइए।
انہوں نے مجھے وکیل صاحب سے جو بات ہوئی ہے وہ سب بھیجا ہے، وہ میں آپ کو انہی کی زبان سناتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ویسے اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ بچی 5 مہینے سے ڈیفنس فیز 7 فیز 8 میں کسی صاحب کے گھر کام کرتی تھی، اور 23 فروری کو انہوں نے بچی کے والدین کو کال کر کے اطلاع دی کہ آپ کی بچی نہیں مل رہی۔ تو بچی کے والدین فوری ان کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کب سے غائب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی 17 فروری سے غائب ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 7 دن بعد بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن 24 تاریخ کو گھر کے مالک نے تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایک چوری کی درخواست دی کہ میرے گھر 17 تاریخ کو چوری ہوئی تھی اور نامعلوم لوگوں نے وہ چوری کر لیا، مجھے نہیں پتہ کس نے کیا۔ اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ 17 تاریخ کو ایک ہماری کام والی مسکان بھی یہاں سے غائب ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 25 تاریخ کو ان کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے۔ انہوں نے بچی کے والدین کو اپنے پاس بٹھا کے، دونوں ان پڑھ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان سے اسٹامپ پیپر پہ دستخط اور انگوٹھے کروا لیے، جس پہ بعد میں انہوں نے یہ لکھ لیا کہ ہماری بیٹی نے یہ چوری کی تھی اور ہم یہ چوری 1 مہینے میں واپس دلوائیں گے بچی کو ڈھونڈ کر۔ ایک خدا کی طرف سے اچھا یہ ہو گیا، اس میں یہ لکھنا یہ بھول گیا، کیونکہ یہ جھوٹا فیک پیپر بنا رہے تھے، تو یہ لکھنا یہ بھول گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وہ بچی بھی ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دی۔ چونکہ انہوں نے بچی ہینڈ اوور نہیں کی تھی، ماں باپ کو نہیں ملی تھی، تو یہاں سے ہمارا کیس سٹینڈ کر گیا کہ اگر بچی نے چوری کی بھی ہے تو ہم وہ چوری واپس کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری بچی تو ہمارے سامنے لائی جائے۔ پھر ہم نے سب سے پہلے سیشن کورٹ لاہور میں ہیبیس کارپس فائل کی، جس میں جج صاحب نے 2 دفعہ نوٹسز کیے ایس ایچ او کو فار دا پروڈکشن آف ڈیٹینیو مسکان، لیکن وہ ریکور اور پروڈیوس نہیں کر سکے، وہاں سے سیشن کورٹ سے ڈسپوز آف ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری جو ہے نا دوبارہ ریٹ آ گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا، اور انہوں نے بچی کی ریکوری اور پروڈکشن بیفور دا کورٹ کے لیے آرڈر کر دیے۔ دوسری ڈیٹ پر جب یہ نہ پہنچ سکے تو انہوں نے ایس پی کو ان پرسن بلا لیا۔ پھر لاسٹ منتھ مارچ 24 کو ایس پی نے کہا کہ مجھے 10 دن کا مزید ٹائم دیا جائے، میں بچی کو ریکور کر کے لے آؤں گا۔ پھر 4 تاریخ کی ڈیٹ ہو گئی، جو کہ ابھی کل ہے، اور اس دوران پولیس والوں نے خود بچی کے باپ کو اٹھا لیا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھا لو، انویسٹیگیٹ کرو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچی جہاں پر بھی ہے سامنے آئے، کیونکہ پولیس کا سٹانس یہ تھا کہ بچی ماں باپ کے پاس ہے، یہ بلیک میل کر رہے ہیں پیسوں کی خاطر۔ بہرحال پیسوں کی خاطر کوئی بلیک میل نہیں کر رہا تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انہوں نے بچی کے باپ کو 2-4 گھنٹے کا کہہ کے لیا، اور انہوں نے 5 دن تک واپس نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نے چھوڑ دیا تھا اور وہ کہیں چلا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے۔ بہرحال اینی ہو 5 دن بعد انہوں نے وہ بچی کے والد صاحب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب ہمیں یہ تسلی ہو گئی ہے کہ بچی ماں باپ کے پاس نہیں ہے، اب ہم دوسری طرف ان کو ڈھونڈتے ہیں، انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن پچھلے جو گزرے ہیں، اور آج چوتھا دن ہے، اور کل کیس ہے 5ویں دن، پچھلی ہیئرنگ کے 10ویں دن، اور اس کے باپ کو چھوڑے ہوئے 5ویں دن۔ یہ باقی 5 دن وہ وکلا کو جو کہ ہم ہیں، ہمیں آفرز دیتے رہتے ہیں کہ کیس وڈرا کر لیں، یہ پیسے لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ بچی کے والدین کو پریشرائز کرتے ہیں کیس وڈرا کر لیں، بچی کے رشتہ داروں کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کے گاؤں جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جاتے۔ مسکان کی عمر 11 سے 12 سال تھی، چھوٹی بچی تھی، اور بہت زیادہ تھریٹس ہیں ان لوگوں کو، لیکن ہم سٹینڈ لے گئے۔ میں خود تو، میرا نام چاکر اعظم ہے، میرے ساتھ اور دوست وکیلوں کی بھی ٹیم ہے، جو کہ ہم بچی کے والدین کو تحفظ بھی دے رہے ہیں، اور ان کی ساری ذمہ داری ہم نے لیا، اور ہم یہ کیس سنبھال رہے ہیں، اور ہم جو ہے یہ کیس اس بچی کو، ایک اسٹیٹ کی بچی، ریاست کی بچی، ہم سب کی بہن بیٹی سمجھ کے ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ لیکن مشکلات کا سامنا ہمیں یہی ہے کہ وہ ہر چیز پہلے سے مینیج کرتے ہیں، انہوں نے پولیس مینیج کی ہوئی ہے، انہوں نے بہت سارے سفارشی ڈالے ہوئے ہیں جو کہ پولیٹیکل فگرز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور زیادہ تر سیاسی لوگ ہیں۔ تو دن رات ہمیں سفارشیں آتی ہیں، تو ہم سب سے یہی سٹانس لے رہے ہیں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔
ہمارا مقصد مسکان کی تلاش ہے. اگر مسکان سامنے آ جائے یا اس کی طرف کوئی کلو آ جائے یا اس کی طرف کوئی راستہ ہے سامنے آئے تو ہم آپ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہیں. اگر مسکان سامنے نہیں آتی تو ہم آپ کی کوئی بات نہیں مان سکتے. آپ نے مغوی کمسن بچی مسکان کے حوالے سے تمام ڈیٹیل ان کے وکیل کی زبانی آپ نے سارا سنا. اس ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ لوگوں کی بچیوں کو دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے, لاپتہ کر دیا جاتا ہے, اور وہ غریب والدین جو اپنی بچیوں کو تلاش کرتے ہیں وہی جو ہے شک کا شکار مانے جاتے ہیں. آپ نے ناظرین یہ تیسرا کیس ہے جو بنگلے سے بچی غائب ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریس کلب پہ جو ایک مظاہرہ کر رہے تھے وہاں ایک غریب والدین آ گئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہماری بچی جو ہے بنگلے پہ کام کرتی تھی اور وہاں سے لاپتہ ہو گئی. اسی طرح ایک کیس جو میں مستقل فالو کر رہی ہوں ظہیر عباس بھائی کا, وہ بھی یہی ہے کہ بنگلے سے بچی غائب ہوئی ہے. اور اب یہ تیسرا لاہور سے کیس ہے کہ بچی بنگلے سے غائب ہے. تو ناظرین اس کیس میں تو حد ہو گئی کہ بجائے بچی کو تلاش کرنے کے پولیس نے والد کو ہی اریسٹ کر لیا اور 5 دن تک لاپتہ رکھا. ناظرین جس طرح ظہیر گینگ کے اندر ایک سوشل میڈیا سیل ہے ان کا باقاعدہ, اور پورا جس طرح سے ظہیر کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ ہے, بلکہ جو گواہان نے اور جو شبیر کا بیان ہے کہ ایک ایم پی اے تھا جو بچی کو ادھر سے ادھر لے کے بھاگنے میں ان لوگوں کی مدد کرتا رہا, سہولت کاری کرتا رہا. تو ناظرین یہ چیز اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے اس گینگ کے پیچھے نہ صرف عام خطرناک لوگ ہیں بلکہ سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے. اور جس طرح سے اس وائس کلپ میں آپ نے سنا کہ وکیل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمکہ کر لو اور پیچھے ہٹ جاؤ, اور یہ سب پولیس کر رہی ہے. تو ہر کیس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کا کردار جو ہے وہ بہت مشکوک ہے, اور پولیس جو ہے تقریباً ہر کیس میں ملزمان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. آئی او جو ہے وہ سی کلاس کر کے رپورٹ جمع کرا دیتا ہے, انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے. تو یہ جو گینگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں بچیوں کو اٹھانے کے, اس میں بڑے بڑے ہمارے ادارے کے اب عوام کو سب پتہ ہے کہ کون کون شامل ہیں, اور بالخصوص ہماری پولیس اور ہمارے سیاسی اثر و رسوخ بہت پایا جاتا ہے. ہماری پولیس تو ٹوٹلی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ اس معصوم بچی کے لیے بھی آپ میرے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں گے, جد و جہد کریں گے, بالخصوص میرے لاہور کے وہ تمام یوٹیوبر بہن بھائی جنہوں نے زہرا کاظمی کے لیے رات دن ایک کر کے بہت جد و جہد کی اور صدائے احتجاج بلند کی. آپ لوگ مجھ سے اس کیس کی ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں, اور خدا کا واسطہ اپنے پلیٹ فارم سے اس بچی کے لیے بھی آواز اٹھائیں. امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں گے. ہمارے وہ نئے آنے والے دوست جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.